बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया हमारे चैनल औराक पर। कससुल अंबिया के सिलसिले में आज हम जिक्र करेंगे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जो नबी थे और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप तकरीबन 900 क़ब्ल मसीह उर्दन के शहर जलआद में पैदा हुए। कुरान करीम और मुस्तनद अहादीस में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात ज़्यादा तफसील से मज़कूर नहीं है, लेकिन कुरान पाक में आपका ज़िक्र मुबारक 2 मकामात पर आया है। एक सूरह अनाम में जहाँ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ आपका इसमें ग्रामी भी मज़कूर है, और दूसरा सूरह सफ़ात में जहाँ बहुत इख्तिसार के साथ आप अलैहिस्सलाम की दावत तबलीग और वाज़ का ज़िक्र किया गया है। कुरान करीम में आपका नाम इलियास, जबकि इंजील यूहन्ना में आपका ज़िक्र एलिया नबी के नाम से किया गया है। और अल्लामा इब्न कसीर ने आपका नस्बनामा जो तहरीर किया है वो कुछ इस तरह से है कि इलियास बिन यासीन बिन फहनास बिन यज़ार बिन हारून, यानी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से आपका ज़िक्र है। तो चलिए पहले कुरान पाक के रेफरेंस की तरफ आ जाते हैं और चंद ही आयतें हैं, मैं चाहूँगी कि उनका तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे लेके चलते हैं कि ये सिलसिला क्या होगा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की रेफरेंस सूरह सफ़ात की आयत नंबर 123 से 132 तक अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और बेशक इलियास रसूलों में से था, जब कि उसने अपने कौम से कहा कि तुम डरते नहीं, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर बनाने वाले को छोड़ देते हो, अल्लाह को जब तुम्हारा रब और तुम्हारे पहले बाप दादों का रब। बस उन्होंने उसको झुटलाया, बस बेशक वो हाजिर किए जाएंगे, मगर जो अल्लाह के खालिस बंदे हैं, और हमसे इस पिछले लोगों को में छोड़ा कि इलियास पर सलाम हो, बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। ये कुरान पाक के रेफरेंसेस थे। अब हम इस हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो कसस के तौर पे करते हैं। कुरान और हदीस से ये भी पता नहीं चलता कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम कब और कहाँ मबूस हुई, लेकिन तारीख़ में इसराइली रिवायत इस बात पर तकरीबन मुत्तफ़िक़ हैं कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत हुज़क़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत अस्सी अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल पर की तरफ मबूस हुए थे। ये वो ज़माना है जब बनी इसराइल की सल्तनत 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक हिस्सा यहूदा या यहूदिया कहलाता था और इसका मरकज़ बैतुल मुक़द्दस था, और दूसरा हिस्सा इसराइल कहलाता था जिसका पाया-तख़्त सामरा यानी मौजूदा नाब्लस था। इस वक़्त इसराइल में जो बादशाह हुकूमत करता था उसका नाम बाइबल में अख़ाब और अरबी में तवारीख़ व तफ़ासीर में अहब या अखब या अजब मज़कूर है। इसकी बीवी एज़ाबेल थी, बाल नामी बुत की परस्तार एज़ाबेल, और उसने बाल नाम के नाम की एक बड़ी ही शानदार कुर्बानगाह तामीर करके बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पे लगाया हुआ था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो इस खत्ते में जाकर तौहीद की तालीम दें और इसराइलियों को बुत परस्ती से रोकें। यहाँ तफ़सीर इब्न जरीर का हवाला दूँगी कि मौरख़ीन और मुफ़स्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम के यहूदियों और इसराइलियों को तौहीद की दावत देने के लिए भेजा गया था, ताकि कुफ़्र व शिर्क और बुत परस्ती में ग़र्क़ कौम को राह रास्त पर लाया जा सके और ये लोग एक अल्लाह और एक रसूल की पे ईमान ले आएँ। बाल बुत यहूदियों और इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। कहा जाता है कि वो बुत सोने का था, उसका कद 20 गज था, 4 मुंह थे और 400 अफराद इसकी खिदमत पर मामूर थे। यमन और शाम के अवाम का पसंदीदा देवता भी था और जिसकी सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। रिवायत है कि बाल के पुजारी हज़रत योश बिन नून के ज़माने में भी थे, और आप अलैहिस्सलाम ने शाम की फ़तह के दौरान उनसे जंग की थी।
سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے تھے، منتیں مانی جاتی تھی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے، طرح طرح کی خوشبوئیں دھونی دی جاتی تھی، اور اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا، اور خاص خاص مواقع پہ انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا کی ہیں، پروردگار، مالک اور سردار کے سے ہیں۔ اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہہ کے پکارتی ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اسی وجہ سے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بال دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا، اور اس شہر کا نام بالبک بھی اس بت کے نام بال پر منسوب کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے واعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوکت کے مظہر ہیں۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلیمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اس شہر آفتاب یا مدینۃ الشمس کا نام بھی دیا ہے، اور نیز رومی عہد میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور رومی حکمران آگسٹس نے اسے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ 1154 میں تقریباً 549 ہجری کا وقت پڑتا ہے جب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا، تو 1170 یا 665 ہجری میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا تھا، مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا، اور یہی حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ یہ تو کچھ معلومات تھیں جو آپ کو دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفصیل تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہب بن منبہ اور حضرت کعب الحبار وغیرہ کے حوالے سے کہیں ملتی ہے ہمیں، جو اکثر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں۔ ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہے، اسے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخاب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کو طرح طرح پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخاب اور اس کی بیوی ایزابل نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، جس پر آپ علیہ السلام نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لے لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخاب کے پاس گئے، اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے، میری سچائی کا امتحان بھی یہی بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پہ قربانی دوں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ اور یاد ہے نا آپ کو کہ بتایا تھا کہ پہلے قربانی کو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ قربانی کو جو ہے وہ ایک آسمانی آگ جو ہے وہ قبول کرتی تھی، تو یہاں بھی وہی ذکر انہوں نے کہا ہے۔ سب نے یہ تجویز خوشی خوشی مان لی۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر اجتماع ہوا، بال کے جھوٹے نبی نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال کی سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یاد کیجئے، پھر یاد دلا رہی ہوں آپ کو، یہاں پہ لنک بھی دوں گی اوپر آئی بٹن میں، حضرت
آدم علیہ السلام کا۔ میں نے بتایا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا ذکر جب ہم کر رہے تھے تو آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح سے حابیل اور قابیل نے قربانیاں دی تھیں۔ یہاں پہ اگر آپ سننا چاہیں تو وہ بھی ذکر سنیے گا، بہت دلچسپ کہانی ہے ان کی بھی۔ تو خیر اس قصے میں آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کہ بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اس طرح بادشاہ کی بیوی ایزابل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئی، اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے عزائم کا جب پتہ چلا تو آپ علیہ السلام روپوش ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بھی بادشاہ نے آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو پیشگوئی ہوئی کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی ایک اور کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہوں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ کچھ ریفرنسز کے دینے کے لیے میں آپ کو کچھ اور باتیں بھی بتانا چاہوں گی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے، تو انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روپوشی اختیار کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا، دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گیا اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک خلق اعظم ان پر ایمان لے آئی۔ صرف 10,000 باقی رہ گئے تھے جنہیں بعد میں قتل کر دیا گیا، اور یہ ابن کثیر سے روایت ہے۔ اور ایک اور چیز جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا دوسرا نام جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ مفسرین میں اس میں سے ایک مختصر گروہ کا کہنا ہے کہ حضرت الیاس حضرت ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اور ان دونوں شخصیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن محققین نے ان اقوال کی تردید کر دی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا اس طرح جدا جدا تذکرہ فرمایا گیا ہے، تو دونوں کو ایک قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اس لیے حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ نبی ہی قرار دیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت پر سرفراز ہوئے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ میں یہاں پہ آئی بٹن میں اس کو بھی آپ کو بتا رہی ہوں، آپ وہ قصے بھی جا کے ضرور سنیے۔ اور جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک اسرائیلی نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے تھے، یہ دونوں میں سینکڑوں سال کا فرق ہے۔ چنانچہ تبری لکھتے ہیں، تبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت اسی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کی بعثت جو ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ہوئی تھی۔ اور یہ باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ یہ بڑی کنفیوژن پیدا کر دیتی ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں، کیونکہ قرآن پاک میں جب ایک واضح ذکر ہمیں مل جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اسپیشلی دو الگ الگ نبی تھے، تو ہمیں اس کے بعد کوئی کسی بھی شک و شبے کی گنجائش ہمارے پاس نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی جاہ و حشمت، دولت و ثروت سے بے نیاز ہو کر بسر کی ہے، رہنے کو مکان بنایا، نہ کھانے پینے کی فکر کی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی پر گزارا کر لیا، دن بھر درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے اور شب یاد الہی میں گزارتے تھے، جب نیند زیادہ ستاتی تو جہاں جگہ میسر آتی سو رہتے تھے۔ اور سفر نامہ عرض قرآن میں تحریر ہے کہ وادی سینا میں واقع جبل طور پر مقام الیاس وہ جگہ ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام سامرا سے بھاگ کر روپوش ہوئے تھے، یعنی وہ غار موجود ہے۔ اور مورخین اور مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ بھی زیر بحث ہے کہ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتش گھوڑے پر سوار
کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حوالے سے کئی ایسی روایت نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ نے سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں۔ وہ زمین پر حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ یہ تفسیر قرطبی ہے، جبکہ حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، جسے محقق علماء نے ان روایت کا صحیح قرار نہیں دیا ہے، وہ ان جیسی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ان اسرائیلی روایتوں میں سے ہے جن کی نہ تصدیق کی جاتی ہے اور نہ تکذیب، بلکہ ظاہر ہے کہ ان کی صحت بعید ہے۔ یہاں ہمیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا ہے۔ وہ ان جیسی روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ان اسرائیلی روایتوں میں سے ہے جن کا نہ تصدیق کی جا سکتی نہ تکذیب، بلکہ ظاہر ہے کہ یہ ان کی صحت بعید ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے کہ دیکھو، ایک آتشی رت اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہو۔ صرف ایک روایت مستند ہے جو حاکم رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے، جس میں مذکورہ ہے کہ تبوک کے راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الیاس سے ملاقات ہوئی، لیکن محدثین نے اسے موضوع حدیث قرار نہیں دیا۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت میں سے ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ اور سکوت اختیار کیا جائے، اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل پر عمل کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ جہاں تک مجھے مل سکا میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری اس بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جو آپ کے لیے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرتی ہے اور آپ تک پہنچاتی ہے۔ اللہ حافظ۔